अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब को मेरी तरफ़ से ईद उल फ़ितर मुबारक। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के रोज़ों को कबूल फ़रमाए। हमने जो भी आमाल माह सियाम के अंदर किए, हमने नमाज़ें पढ़ी, हमने तरावियाँ पढ़ी, हमने तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ी, हमने नवाफ़िल अदा किए, हमने ज़िक्र व अज़कार किए, हमने कुरान की तिलावत की और हमने आखिरी अशरे की ताक रातों में शब बेदारी की। अल्लाह ताला इन तमाम आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है जो आमाल हमने माह सियाम माह मुबारक में किए वही आमाल हमें गैर रमज़ान यानी बाकी महीनों में करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे जो हमसे प्यार करते हैं, हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे, आपकी नेक हाजात को कबूल फ़रमाए, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अगर आप में से किसी के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी क़ब्र को पुरनूर कर दे और जन्नत में उनकी जगह कर दे। और जिनके वालिदैन हयात है अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज़ करे, उनको लंबी उम्र अता करे और अपनी उस उम्र के अंदर उनको नेक आमाल सालिह आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जब भी उनका ख़ात्मा हो तो ईमान पर उनका ख़ात्मा हो, शहादत की मौत नसीब हो, कलमे वाली मौत नसीब हो। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की हाजत को कबूल फ़रमाए। जो भी नेक हाजात, जो भी जायज़ मकासद आपके हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फ़रमाए। मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा। आज ईद का पहला दिन है और ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है। ग़ालिबन ये वीडियो पहली ईद को नहीं, ग़ालिबन दूसरी या तीसरी ईद को अपलोड होगी। तो आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि मेरे लिए ख़ुसूसन दुआ कीजिएगा, नाम लेकर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे किए हुए आमाल को कबूल फ़रमाए। अपनी बारगाह के अंदर मेरे रोज़ों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। जो कोताहियाँ, जो कमियाँ हुई हों हमसे, मुझसे, आपसे, अल्लाह ताला उनको दरगुज़र फ़रमाए और आइंदा माह मुबारक हमें नसीब करे, हमारी उम्र में बरकत करे ताकि हम आइंदा माह मुबारक में जो है गुज़रें और वहाँ पर हम अपनी इबादत और अंजाम दें और ऐसे ही हम शब बेदारी करें और अल्लाह से जो है रो रो कर अपनी मग़फ़िरत करवाएं, अपनी बख्शिश करवाएं और अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहरहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने जाना कि अरबी ज़ुबान में हरूफ़ माद्दा के एतबार से फ़ेल दो तरह का होता है। एक हो गया सही फ़ेल, दूसरा हो गया गैर सही फ़ेल। फिर गैर सही फ़ेल के अंदर हमने मोटी मोटी तीन अक़साम जानी, महमूज़, मुज़ाअफ़ और मुअतल। और हमने पिछली वीडियो में ये कहा कि हम पहले महमूज़ को शुरू करेंगे, महमूज़ को स्टडी करेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह महमूज़ को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन कुछ ख़ास पॉइंट्स भी हमने जानने हैं हमज़ा और अलिफ़ के मुतालिक, उनको भी इंशाल्लाह आपने समझना है ताकि आप इस टॉपिक को बआसानी समझ पाएँ। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक की हेडिंग को आप अपनी कॉपी पर नोट करें। हमारा आज का टॉपिक है हमज़ा और अलिफ़ में फ़र्क और महमूज़ की अक़साम। ये दो टॉपिक्स हैं, ठीक। वैसे तो हमारा आज का टॉपिक था महमूज़ की अक़साम का, लेकिन ये जो हमज़ा और अलिफ़ में फ़र्क है इसको भी हमने समझना है, तब जाकर हमें ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि ये गैर सही अफ़आल हैं क्या चीज़, ठीक। ये आपको तभी समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपने हमज़ा और अलिफ़ में फ़र्क किया होगा। हमज़ा हम उसे कहते हैं जिस पर हरकत सलासा में से कुछ हो या सुकून हो, और अलिफ़ उसे कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना हो, कोई सुकून ना हो, वो आपका अलिफ़ कहलाता है। तो ये तो आम कायदा आपने तजवीद के अंदर पढ़ा है, लेकिन कुछ मज़ीद क़वाइद आपने इसके बारे में जानने हैं ताकि आप इस गैर सही अफ़आल को समझ पाएँ, आप महमूज़ को समझ पाएँ इंशाअल्लाह, ठीक। तो ये हमारे दो टॉपिक्स हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हर एक पॉइंट को समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा और अपनी कॉपी पर साथ साथ नोट भी कीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक। हमज़ा और अलिफ़ में फ़र्क और महमूज़ की अक़साम, ये टॉपिक मैं आपके लिए बिल्कुल आसान कर रहा हूँ, वरना ये जो टॉपिक है गैर सही अफ़आल का ये बड़ा ही पेचीदा है, बड़ा ही टफ़ है। ये ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता, मदारिस के अंदर भी ये बहुत साल बाद पढ़ाया जाता है। ये इनिशियल स्टेज में नहीं पढ़ाया जाता है, लगभग ये 2-3 साल के बाद पढ़ाया जाता है, इतना पेचीदा है ये। लेकिन अल्लाह की मदद से मैंने आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान किया है और मुझे नहीं लगता कि YouTube पर शायद ही किसी ने इस तरीके से पढ़ाया हो जैसे मैं आज इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें पढ़ाऊँगा। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा।
जब हमारी बेस मजबूत होगी तो इमारत भी इंशाल्लाह मजबूत होगी। तो आप इसको ऐसा ना समझना कि हमने आज बिल्कुल थोड़ा पढ़ा, इससे क्या फ़ायदा है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये आपको इंशाल्लाह आगे चल के जो है मालूम होगा। बहरहाल हमारा टॉपिक है हमज़ा और अलिफ में फ़र्क और महमूज़ की अक़साम। तो सबसे पहले हम पिछला टॉपिक थोड़ा सा नटचल में दोहरा देते हैं ताकि जहन में वो चीज़ें आ जाएँ। हमने जाना था कि अरबी ज़ुबान में हरूफ़ मादा के एतबार से फ़ेल दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक तो होता है सही फ़ेल, ठीक, और दूसरा होता है हमारा गैर सही फ़ेल, ठीक, गैर सही फ़ेल। अच्छा, सही फ़ेल किसे कहा जाता है? 3 पॉइंट्स आपने याद रखने थे। सही फ़ेल में क्या होता है कि वो फ़ेल जिसके हरूफ़ मादा में किसी जगह पर हमज़ा ना हो, ठीक, किसी जगह पर हमज़ा ना हो, ठीक। ये मैंने पिछली वीडियो में लिखवाया है, यहाँ पर मैं नटशल में लिख रहा हूँ। अगर आपने लिखना हो तो पिछली वीडियो को लाजम देखिए, लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा काम इसके अंदर क्या होता है सही फ़ेल के अंदर, कि फ़ेल के हरूफ़ मादा में कोई हरफ 2 मरतबा ना हो, ठीक है ना, 2 हरफ 2 मरतबा ना हो, ठीक, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा क्या है भाई, इसके अंदर क्या होता है कि फ़ेल के हरूफ़ मादा में हरूफ़ इल्लत ना हो, हरूफ़ इल्लत ना हो। जब ये 3 चीज़ें फ़ेल के मादा के अंदर नहीं होंगे तो वो आपका सही फ़ेल होगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे नसारा, नून सौदरा, देखिए ना इसके अंदर हमज़ा है, ना ही हरूफ़ इल्लत है, ना ही कोई हरफ 2 मरतबा आ रहा है, तो नसारा जो है आपका सही फ़ेल हो गया। इसी तरीके से कताबा जो है इसके अंदर भी ये तीनों चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो ये भी आपका सही फ़ेल हो गया। लेकिन गैर सही फ़ेल क्या होता है कि जिसके अंदर हमज़ा हो, जिसके अंदर हमज़ा हो, यानी जिसके हरूफ़ मादा के अंदर हमज़ा हो। अच्छा, इसी तरीके से हरफ की तकरार हो, हरफ की तकरार से मुराद यानी कोई हरफ ट्वाइस 2 मरतबा आ जाए, और तीसरा इसमें क्या हो, हरूफ़ इल्लत भी हो, ठीक। तो गैर सही फ़ेल के अंदर हमज़ा भी आता है मादा के अंदर, हरफ की तकरार भी होती है और हरफ इल्लत भी आ जाता है, ठीक है ना। और इन्हीं का हमने फिर नाम दिया था कि जिस फ़ेल के मादा के अंदर हमज़ा आ जाए हम उसी को महमूज़ कहते हैं, 2 बार कोई आ जाए तो उसको हम मुज़ाअफ़ कहते हैं, और हरफ इल्लत आ जाए उसे हम मुअत्तल कहते हैं, ठीक है भाई। ये हमने पिछली क्लास में जाना है, और आज हम इंशाअल्लाह इसी महमूज़ के बारे में बात करेंगे, फिर इंशाअल्लाह मुज़ाअफ़, फिर मुअत्तल, आहिस्ता आहिस्ता इनको पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम महमूज़ को पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी है, और हरूफ़ इल्लत भी आपने जान लिया कि अलिफ वाव या को हरूफ़ इल्लत कहा जाता है, और इनके अलावा जो बाकी तमाम हरूफ हैं उनको हम हरूफ़ सहीहा कहते हैं। और मैंने एक बात ये आपको बताई थी कि अलिफ जो है ना, अलिफ तो बाज़ कुतुब के अंदर, अरबी ग्रामर की किताब के अंदर, अक्सर किताबों के अंदर अलिफ भी जो है ये हरूफ़ इल्लत के अंदर शुमार किया जाता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर हरूफ़ इल्लत में शुमार नहीं करेंगे। इसकी वजह मैं इंशाल्लाह आपको अभी समझाऊंगा। हम सिर्फ वाव और या को हरूफ़ इल्लत मान कर चलेंगे। वैसे तो अलिफ भी हरूफ़ इल्लत में आता है, लेकिन हम अलिफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह आपको अभी पता चलेगा वो हम क्यों नहीं करेंगे, ठीक। तो हरूफ़ इल्लत वाव और या का ही इस्तेमाल हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में समझाई हैं, तो नटशल में मैंने यहाँ पर ये आपको समझा दिया, ठीक। तो आज हम इंशाल्लाह महमूज़ की अक़साम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हमज़ा और अलिफ में फ़र्क जानेंगे कि हमज़ा और अलिफ में फ़र्क क्या है। जब हमें ये बात पता चलेगी तो ये महमूज़ का टॉपिक आपके लिए आसान होगा, ठीक। ये गैर सही फ़ेल का टॉपिक आसान होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमें उन वजूहात का जायज़ा लेना है कि जिनकी वजह से कोई फ़ेल जो होता है वो गैर सही हो जाता है, ठीक है ना। कोई फ़ेल है भाई, ये गैर सही क्यों होता है, इसकी वजह भी तो कोई होगी ना। जैसे नसरा, कतबा, जलसा, ये आपका सही फ़ेल है, लेकिन फ़ेल गैर सही क्यों हो जाता है, ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए, क्यों हो जाता है गैर सही। इसकी हमने वजह तो जाननी है ना। तो इसकी वजह जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी जो काम है वो ये है कि हमने जानना है कि हमज़ा और अलिफ में फ़र्क क्या है, और हरूफ़ इल्लत का मतलब क्या है। ये चीज़ें हमने समझनी है। अलिफ और हमज़ा का फ़र्क भी समझना है और हरूफ़ इल्लत का मतलब भी समझना है, तब जाकर हम समझेंगे कि कोई फ़ेल गैर सही क्यों हो जाता है, ठीक। अब याद रखिए, सबसे पहले हमज़ा और अलिफ की बात करते हैं, उसके बाद महमूज़ की अक़साम, फिर कुरान से भी इसकी एग्जाम्पल्स हम लेंगे इंशाअल्लाह। हमज़ा और अलिफ के बारे में याद रखिए कि अरबी में हमज़ा और अलिफ 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, और इनमें जो बुनियादी फ़र्क है उसको आपने याद रखना है। हमज़ा और अलिफ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला बुनियादी फ़र्क आपने याद रखना है कि हमज़ा पर कोई भी हरकत, ठीक है ना, कोई भी हरकत, जैसे फ़तहा, दम्मा, कसरा,
فتحہ دمہ کسرہ، یعنی یہ ہمارے حرکات ثلاثہ ہے نا، تو حمزہ پر کوئی بھی حرکت ضرور ہوتی ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک۔ حمزہ جو ہوتا ہے، میں ایسے لکھوں، حمزہ پر کوئی بھی حرکت ضرور ہوتی ہے، ٹھیک۔ کوئی بھی حرکت سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی حرکت سے مراد ہے حرکات ثلاثہ۔ حرکات ثلاثہ مطلب یعنی فتحہ، ضمہ، کسرہ، اور یاد رکھیے اور سکون، علامت سکون۔ علامت سکون بھی جب الف کے اوپر آ جائے تو وہ بھی آپ کا حمزہ ہی بنتا ہے۔ حمزہ پر کوئی حرکت یعنی فتحہ، ضمہ، کسرہ یا علامت سکون ضرور ہوتی ہے، ٹھیک۔ یعنی یہ خالی نہیں ہوتا ہے، حمزہ آپ کا خالی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ فار ایگزامپل یہ یہاں پر میں نے الف لکھا نا، اس الف کے اوپر اگر ایسے زبر آئے تو یہ آپ کا حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔ اس کے نیچے زیر آئے تو یہ آپ کا حمزہ ہے، اس کے اوپر پیش آئے تو یہ آپ کا حمزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ قرآن میں بعض مقامات میں ایسے دیکھیں گے حمزہ اس کے اوپر ہے اور اوپر سکون ہے، یا کبھی ایسے بھی آپ کو سکون نظر آ رہی ہے، تو یہ ساری جو شکلیں ہیں یہ حمزہ کی شکلیں ہیں، یہ سارا حمزہ ہے، ٹھیک۔ یہ تمام کے تمام آپ کے حمزہ ہیں۔ تو حمزہ جو ہوتا ہے یہ خالی نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر حرکات ثلاثہ یا علامت سکون ضرور ہوتی ہے۔ جبکہ الف جو ہے اس پر کوئی حرکت یا سکون کبھی نہیں آتی، اس پر کوئی بھی حرکت، کوئی بھی سکون کبھی نہیں آتی، یہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جیسے یہ الف ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آپ کا الف ہے، ٹھیک۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو الف ہوتا ہے یہ اپنے ماقبل کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اپنے ماقبل مفتو کا محتاج ہوتا ہے، اور اپنے ماقبل مفتو یعنی زبر والے حرف کو کھینچنے کا کام دیتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھوں گا با، با کے اوپر زبر ہے، مجھے اس کو کھینچنا ہے، با کو میں اس کو تبھی کھینچ پاؤں گا جب میں با کے بعد الف لگاؤں گا۔ اگر میں با کے بعد واو لگاؤں گا، با زبر کے بعد واو لگاؤں گا تو یہ باؤ بنے گا، تو یہ لین بنے گا، تو یہ کھینچنے میں نہیں آئے گا، باؤ۔ ویسے ہم پڑھ رہے ہیں با، اسی طریقے سے تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو کھینچنے کے لیے ہم الف لگا دیں گے، تو الف سے پہلے ضرور کیا ہوتا ہے بھائی؟ زبر والا حرف ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی مفتوح ہوتا ہے اور اس کو کھینچنے کا کام دیتا ہے، با، تا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہوگی پہلی بات۔ پہلی بات آپ نے سمجھ لی، حمزہ اور الف میں فرق سب سے پہلا، یہ تو آپ نے عموماً تجوید کے اندر پڑھا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن دوسرا فرق آپ نے جو جاننا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے اس کو نوٹ کیجئے یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے جلدی جلدی، ورنہ ویڈیو جو ہے نا بڑا لمبا ہو جائے گا، ٹھیک۔ جلدی سے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے یا ویڈیو کو پاز کر کے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے، یہ پہلا فرق یہ آپ نے تجوید کے اندر جانا ہے۔ دوسرا فرق جان لیجئے، اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے کہ حمزہ کسی لفظ کے شروع میں بھی آتا ہے۔ حمزہ جو ہے یہ کسی لفظ کے شروع میں بھی آتا ہے، درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے، ٹھیک۔ ہم یہاں پر لکھیں گے ایسے، حمزہ کسی لفظ کے شروع میں بھی آتا ہے، ٹھیک، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو حمزہ جو ہوتا ہے یہ کسی لفظ کے ابتدا میں بھی آتا ہے، درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے، جبکہ الف جو ہے وہ کسی لفظ کے شروع میں کبھی نہیں آتا۔ الف جو ہے یہ کبھی کسی کے شروع میں نہیں آتا، بلکہ یہ ہمیشہ کسی حرف کے بعد آتا ہے، ٹھیک۔ الف جو ہوتا ہے یہ کسی حرف کے بعد آتا ہے، متحرک حرف کے بعد آتا ہے، لیکن حمزہ جو ہے یہ آپ کا شروع میں بھی آ سکتا ہے، یہ آپ کا بیچ میں بھی آ سکتا ہے، یہ آپ کا آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ حمزہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک۔ اور حمزہ کی پھر شکلیں ہیں، جیسے یہ آپ کا حمزہ ہے زبر کے ساتھ، یہ بھی آپ کا حمزہ ہے، یا ایسے بھی حمزہ لکھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک۔ اور ایسے بھی حمزہ لکھنے کا طریقہ ہے، ایسے بھی حمزہ کا لکھنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ جو واو اور یہ الف واو اور یا جو ہے اس کی کرسیاں ہیں، اصل اوپر آپ کا حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یاد رکھیے گا کہ حمزہ جو ہے کسی لفظ کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں آ سکتا ہے، جبکہ الف جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، کبھی نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ کسی حرف کے بعد آتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں، ایگزامپل ہے ہمارے پاس، جیسے انسانن، ٹھیک، انسانن، اسی طریقے سے انہارن، اسی طریقے سے امہاتن۔ دیکھیے یہ میں نے یہاں پر 3 الفاظ لکھے، انسانن، انسانن میں جو شروع میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کا حمزہ ہے، یہ آپ کا حمزہ ہے، ٹھیک۔ اور انہارن میں آپ جو یہ شروع والا دیکھ رہے ہیں نا،
یہ الف نہیں ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. اور امہاتن میں جو یہ شروع میں آپ الف دیکھ رہے ہیں نا، حقیقت میں یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ تو انسان، انہار، امہاتن یا کوئی بھی ایسا لفظ آپ لے لو جس میں شروع میں الف آ رہا ہے وہ لیکن متحرک ہے، تو وہ حقیقت میں الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہوگا. ٹھیک. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں انہی الفاظ کے اندر سین اور ہا کے بعد ایک الف اور آ رہا ہے. ٹھیک. کہاں آ رہا ہے بھائی؟ ذرا دیکھو. سین کے بعد یہاں پر یہ الف آ رہا ہے، ہا کے بعد یہاں پر الف آ رہا ہے، ہا کے بعد یہاں پر الف آ رہا ہے. تو اب حقیقت میں یہ حمزہ نہیں ہے بلکہ یہ الف ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو الف ہے یہ اپنے ماقبل کا محتاج ہے. سین کے اوپر زبر ہے تبھی ہم اس کو کھینچ پا رہے ہیں. سا، انسان، انہا، انہار، امہا، امہاتن. تو یہ جو الف ہے یہ اپنے ماقبل اس ہا کا محتاج ہے، اس سین کا محتاج ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا سین کے بعد یہ آپ کا الف ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اس کے اوپر حرکت نہیں ہے، نہ ہی حرکات ثلاثہ ہے نہ ہی کوئی سکون ہے. ٹھیک. لیکن شروع میں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ الف جیسا، حقیقت میں یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ متحرک ہے. کیونکہ آپ کا جو حمزہ ہوگا یہ شروع میں بھی آئے گا، بیچ میں بھی آئے گا، آخر میں بھی آئے گا. لیکن الف جو ہوگا یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، شروع میں نہیں آئے گا کبھی. ٹھیک. تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا کہ حمزہ جو ہے شروع میں بھی آئے گا، درمیان میں بھی آئے گا، آخر میں آئے گا، لیکن الف جو ہے کبھی بھی پہلے نہیں آئے گا بلکہ یہ کسی حرف کے بعد ہی آئے گا. دوسرا پوائنٹ بھی آپ نے سمجھ لیا، اس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. یہی لکھیے. اور الف کے بارے میں کیا لکھیں گے کہ الف شروع میں کبھی نہیں آئے گا بلکہ کسی حرف کے بعد آئے گا. ٹھیک. تو یہ آپ کا ہو گیا دوسرا پوائنٹ. الف، حمزہ اور الف کے اندر ہم فرق ابھی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ٹھیک. اس کو آپ نے نوٹ کر لیا. چلیے تیسرا پوائنٹ، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ حمزہ سے پہلے حرف پر حرکات ثلاثہ یا سکون میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے. حمزہ میں سے ہم ایسے لکھیں گے، حمزہ سے پہلے حرف پر حرکات ثلاثہ. حرکات ثلاثہ کسے کہا جاتا ہے؟ زبر زیر پیش، یہ ہمارے حرکات ثلاثہ ہے. ٹھیک. یا سکون. سکون کسے کہا جاتا ہے؟ سکون جزم کو کہا جاتا ہے. حرکات ثلاثہ یا سکون میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک. حمزہ سے پہلے حرف پر حرکات ثلاثہ یا سکون میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، جبکہ الف سے پہلے حرف پر ہمیشہ فتحہ یعنی زبر آتی ہے. ٹھیک. یہ بھی لکھیں، جبکہ الف سے پہلے، ٹھیک، الف سے پہلے کسی حرف پر کیا آتی ہے بھائی؟ فتحہ یعنی زبر آتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس پوائنٹ کو بھی آپ سب سے پہلے نوٹ کیجئے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کی مثالیں بھی میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا. دیکھیے حمزہ اور الف میں جو موٹا فرق آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ سے پہلے حرف پر حرکات ثلاثہ زبر زیر پیش یا سکون یعنی جزم میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، جبکہ الف سے پہلے کسی حرف پر فتحہ یعنی زبر آتی ہے، یعنی ہمیشہ زبر آتی ہے. ٹھیک. جبکہ الف سے پہلے کسی حرف پر کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمیشہ زبر آتی ہے. ٹھیک. یہاں پر آپ ہمیشہ بھی ایڈ کر لیں تاکہ آسانی ہو. ہمیشہ فتحہ یعنی ہمیشہ زبر آتی ہے. اس کی مثال میں اب آپ کو دوں. جیسے دیکھیے ہم قرآن میں یہ لفظ بار بار دیکھتے ہیں، یؤمنون. ٹھیک. یؤمنون. اسی طریقے سے یأمر. ٹھیک. بئس. ٹھیک. بئس. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو واو ہے نا، اس واو کے اوپر یہ حمزہ ہے، یہاں پر یہ الف ہے نا نیچے، اس کے اوپر یہ حمزہ ہے، اور یہاں پر یہ یا کی علامت ہے تو یہاں پر اس اوپر حمزہ ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا واو، الف اور یا کے اوپر یہ حمزہ ہے. اصل میں یہ جو نیچے ہے نا یہ کرسیاں ہیں، اوپر کیا ہے؟ اصل حمزہ ہے. تو آپ دیکھیے حمزہ سے پہلے پیش بھی آ گیا، حمزہ سے پہلے زبر بھی آ گیا، اور حمزہ سے پہلے زیر بھی آ گئی. تو حمزہ سے پہلے حرف کی حرکات جو ہے اس پر حرکات ثلاثہ بھی آ سکتا ہے، سکون بھی آ سکتا ہے. تو سامنے آپ کے پاس مثال ہے، قرآن میں یہ چیزیں آئی ہیں، یؤمنون، یأمر، بئس. تو یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن میں ملتی ہے کہ حمزہ سے پہلے پیش بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، یا علامت سکون بھی آ سکتی ہے. جبکہ الف جو ہے، الف سے پہلے ہمیشہ جو ہے حرف پر کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے. کیا مطلب؟ جیسے اگر آپ نے کہیں پر لکھنا ہے، کہیں پر ہے وَإِذْ قَالَ، قرآن کے اندر آتا ہے نا وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ. ٹھیک. ایسے وَإِذْ قَالَ. تو جب آپ قَالَ کا تلفظ کرتے ہیں نا، قاف الف زبر قا،
ٹھیک. تو اس الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگی. اگر یہاں پر پیش ہوگا تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ قوالا نہیں پڑھا جائے گا. اگر قاف کے نیچے زیر ہوگی کیا الف پڑھا جائے گا؟ قیالا نہیں پڑھا جائے گا. تو الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے. اور یہ آپ نے الف مدہ واو مدہ یا مدہ کے اندر تجوید کے اندر پڑھا ہے کہ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہوتی ہے. تو الف جو ہے ہوتا ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر ضرور کیا ہوگی؟ زبر ہوگی. اور واو سے پہلے پیش ہوگا اور یا سے پہلے زیر ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ نے جاننی ہے. ٹھیک. تو حمزہ اور الف کے اندر جو موٹا فرق ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ سے پہلے حرف پر حرکات ثلاثہ یا سکون کچھ بھی آ سکتا ہے، جبکہ الف سے پہلے کسی حرف پر ہمیشہ زبر آتی ہے. جیسا کہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک. آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے ابراہیم، ہم ابراہیم لیں گے. ابراہیم، ابراہیم را کے اوپر زبر ہے تبھی ہم را ابرا آ کر کے اس کو کھینچتے ہیں. اگر یہاں پر ہوتا ہے ابری نہیں پڑھا، اگر یہ ہوتا ہے ابرو نہیں پڑھا جاتا. تو الف سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گی، ہمیشہ زبر آئے گی. لیکن حمزہ سے پہلے زبر، زیر، پیش، حرکات ثلاثہ یا علامت سکون کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ موٹا فرق آپ نے اب یاد رکھنا ہے حمزہ اور الف کے بارے میں. اس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں. مثالیں آپ کے سامنے ہیں، مزید انشاءاللہ مثالیں ہم دیکھیں گے. ٹھیک. اس کو جلدی سے نوٹ کیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے. حمزہ سے پہلے حرف پر حرکات ثلاثہ یا سکون میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، جبکہ الف سے پہلے کسی حرف پر ہمیشہ فتحہ یعنی زبر آتی ہے. مثالیں ہیں یؤمنون، یعمرو، بئس، یہ حمزہ کی ہیں. اور ابراہیم یا اسی طریقے سے قالا، ٹھیک، یا اسی طریقے سے کانا، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتی ہے. کلیئر ہو گیا یہ تیسرا پوائنٹ. چلیے اس کو میں مٹا دیتا ہوں، اس کو انشاءاللہ آپ لکھ لیجئے گا. چوتھا پوائنٹ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. چوتھا پوائنٹ بالکل آسان ہے. کسی مادہ میں فا، عین یا لام کلمے کی جگہ حمزہ آ سکتا ہے. ٹھیک. جبکہ الف جو ہے وہ کبھی کسی مادہ کا جز نہیں بنتا، وہ کبھی کسی مادہ کا حصہ نہیں بنتا. اسی وجہ سے ہم حروف علت کے اندر الف کو شمار نہیں کرتے. جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا، میں وجہ بتاؤں گا کہ الف جو ہوتا ہے یہ کبھی کسی مادے کا جز بنتا ہی نہیں ہے. جب یہ مادے کا جز بنے گا ہی نہیں تو ہم حروف علت میں الف کو کیوں لے بھائی؟ ہم واو اور یا کو لیں گے، کیونکہ واو اور یا جز بنتے ہیں. الف نہیں بنتا تو الف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اکثر عربی کتابوں میں الف، واو، یا کو حروف علت کہا جاتا ہے. صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ مادہ کا حصہ الف نہیں بنتا، اس وجہ سے کچھ کتابوں میں واو اور یا کو ہی استعمال کیا جاتا ہے حروف علت کے طور پر. تو آپ بھی انشاءاللہ اسی کو استعمال کریں گے، ساری چیزیں انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی. تو کیا کہا میں نے چوتھا پوائنٹ؟ میں نے کہا کہ کسی مادہ میں فا، عین یا لام کلمے کی جگہ حمزہ آ سکتا ہے. ٹھیک. کسی مادہ کسے کہا جاتا ہے؟ روٹ ورڈ کو. ٹھیک. کسی مادہ میں فا، عین اور لام کلمہ. ٹھیک. فا، عین، لام کلمہ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ آپ کا وزن ہوتا ہے. فعلا کے وزن پہ ہی ہمارے تمام جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس فا، عین، لام کو نہیں سمجھا ہے تو روٹ ورڈز والی کلاس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے ڈیٹیل سے پڑھایا ہے. فا، عین، لام کلمے کی جگہ حمزہ آ سکتا ہے، کی جگہ حمزہ آ سکتا ہے. ٹھیک. کسی مادہ میں فا، عین، لام کلمے کی جگہ حمزہ آ سکتا ہے، جبکہ الف کسی مادہ کا جز لکھو یا حصہ لکھو، ٹھیک ہے نا، کسی کا جز نہیں بنتا. ٹھیک. بنتا یا ہوتا لکھیں، بنتا یا ہوتا. کسی مادہ میں فا، عین اور لام کلمے کی جگہ حمزہ آ سکتا ہے، جبکہ الف کسی مادہ کا جز نہیں بنتا. ٹھیک. جیسے میں آپ کو مثال دوں، جیسے ہم لکھتے ہیں نا امارا کے اندر شروع میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہم جیسے لیتے ہیں امارا ہے، اور اسی طریقے سے جیسے ایک اور ہمارے پاس آتا ہے بداء. ٹھیک. بداء. اب دیکھیے آخر میں یہاں پر یہ روٹ ورڈ ہی ہے نا ہمارا بداء، یہ ہمارا روٹ ورڈ ہے. تو آپ دیکھیے یہاں پر فا کلمے کی جگہ پر حمزہ آ گیا، یہاں پر لام کلمے کی جگہ پر حمزہ آ گیا. ٹھیک. یا اسی طریقے سے یا عیسیٰ، یہاں پر فا کلمے کی جگہ، عین کلمے کی جگہ پر حمزہ آ گیا. تو حمزہ جو ہے وہ مادے میں فا، عین، لام کلمے کی جگہ آ سکتا ہے، لیکن الف جو ہے وہ کبھی کسی مادے کا جز بنتا ہی نہیں. وہ مادے کا جز نہیں بنتا ہے. تو جب یہ مادے کا جز نہیں بنے گا تو حروف علت میں بھی ہم اس کو شمار نہیں کریں گے، یعنی استعمال ہم نہیں کریں گے.
ٹھیک، ویسے تو کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ کسی مادہ میں فا عین اور لام کلمے کی جگہ حمزہ آ سکتا ہے، جبکہ الف کسی مادے کا جز نہیں بنتا، نہیں ہوتا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ چلیے اب ہم جانیں گے یہاں پر پھر سے حروف علت۔ حروف علت آپ نے سمجھا ہے نا، حروف علت، ٹھیک، حروف علت میں آپ نے جانا الف، واو اور یا، یہ ہمارے حروف علت ہے، ٹھیک۔ لیکن اب جب الف کسی مادے کا جز نہیں ہوتا تو ہم الف کو شمار نہیں کریں گے، ٹھیک۔ تو حروف علت ایسے حروف کو کہتے ہیں جو کسی مادہ میں آ جائیں، ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو وہ جو فعل ہوتا ہے وہ آپ کا غیر صحیح ہو جاتا ہے۔ جب کسی مادے کے اندر حروف علت آ جائیں تو وہ آپ کا غیر صحیح ہو جاتا ہے، اس کو ہم معطل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو میں نے پچھلی کلاس میں پڑھایا ہے۔ تو اب ایسے جو حروف ہیں یہ دو ہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ الف جو ہے یہ مادہ کا حصہ بنتا ہی نہیں، ابھی ہم نے جانا۔ تو جب یہ مادے کا حصہ نہیں بنے گا تو ہم اس کو حروف علت میں یہاں پر شمار نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے۔ تو ایسے حروف جو ہیں حروف علت وہ دو ہی ہیں، کون کون سا؟ ایک ہے واو اور دوسرا ہے یا۔ واو اور یا جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے اپنی کلاسز میں۔ الف کو آپ چھوڑ دو، الف کو آپ بھول جاؤ، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ نے سمجھنی ہے، یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، ان پوائنٹس کو آپ نے لازماً یاد رکھنا ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ کچھ فرق تھا حمزہ اور الف کے اندر جو آپ نے جاننا ضروری تھا۔ اب ہم انشاءاللہ محموز کی اقسام کو نیکسٹ والی ویڈیو میں کور کریں گے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا، نماز کا وقت بھی قریب ہے، لہٰذا آج ہم انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ محموز کی اقسام کو انشاءاللہ ہم کل والی کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ آلریڈی جو ہے ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آپ بور ہو جائیں گے، سر کے اوپر سے سب کچھ چلا جائے گا۔ لہٰذا آج آپ نے حمزہ اور الف میں فرق جان لیا، جو موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور کل کو جب ہم محموز، مضاعف، معطل کو شروع کریں گے تو آپ انشاءاللہ بآسانی ہر ایک ٹرم کو سمجھ پائیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کریں گے، ہر ایک پوائنٹ کو سمجھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔ تو حمزہ اور الف کے بارے میں جو میں نے فرق آپ کو بتایا ہے اس کو ضرور اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کل ہم انشاءاللہ محموز کی اقسام کو پڑھیں گے۔ محموز کی 3 اقسام ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو کل پڑھاؤں گا اور قرآن سے بھی مثالیں دوں گا، پھر اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کل ہی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اس سارے ٹاپک کو ہم کلیئر کریں گے۔ پھر انشاءاللہ اپنے دوسری ٹرم مضاعف کی طرف چلیں گے، پھر معطل کی طرف، پھر اسی طریقے سے جو باقی ٹرمز آئیں گے، قواعد آئیں گے، ان کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔